बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं। इतनी अहम खबरें एक साथ इतनी बड़ी तादाद में एक रोज में आ जाएं, ये होता नहीं है। लेकिन ढेरों खबरें एक साथ हमारे सामने हैं और सारी खबरें बहुत बड़ी खबरें हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो जाहिर है कि इंसानी हकूक की पामालियों पर आवाज उठाता है, जब पुलिस ज्यादती करती है, एजेंसियां ज्यादती करती हैं, स्टैब्लिशमेंट ज्यादती करती है, इवन अदालत से भी ऐसा लगता है कि इंसाफ नहीं हो रहा, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक वो इदारा है कि जहां मजलूम जाते हैं आवाज उठाने के लिए, बात करने के लिए, और फिर वहां से आवाज उठती है तो उस आवाज में जरा वेट होता है, वो आवाज जरा सुनी जाती है। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद इस वक्त निशाना बना हुआ है। ये सिचुएशन बहुत खौफनाक है। इस वक्त हमें इस सिचुएशन का भी सामना है। उसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब अडियाला जाने वाले हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अडियाला क्यों जा रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मलिक रियाज ने ट्विटर पे 2 से 3 बार ये बयान दिया कि मुझ पे बड़ा प्रेशर है, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे कारोबार के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। यानी इसको हमेशा ऐसे देखा गया कि मलिक रियाज पर यह दबाव है। झूठी गवाही इस वक्त किसके खिलाफ ली जाएगी? इमरान खान के खिलाफ ली जाएगी। तो मलिक रियाज ने कह दिया है कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। मगर अब कहा जा रहा है कि ये हालात भी बदल सकते हैं। इन तमाम चीजों की एक साथ बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरी सूरत हाल। और शुरू करेंगे उस पुलिस वाले के बयान से जो ये कहता है कि मैं जमान पार्क में इमरान खान के घर में साजिश खुद अपने कानों से सुनकर, साजिश की मीटिंग अपनी आंखों से देखकर आया था। क्या हुआ था वहां पर, वो अब अदालत में बयान देते हुए क्या बता रहा है। उसका बयान और उसके बयान में मौजूद फ्लॉज जो किसी भी अदालत में उधेड़ के रख दिए जाएं, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। लाहौर में 9 मई के 8 मुकदमात में जो इमरान खान साहब की जमानत मुस्तरद हुई, उसका जो फैसला आया है उसमें इस पुलिस वाले का बयान शामिल है। पुलिस वाला क्या बता रहा है, उसमें फ्लॉस कितने हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। आप देख रहे हैं बयान, इसका नाम है हसन अफजल और स्पेशल ब्रांच लाहौर से इसका ताल्लुक है। अदालत ने इसका बयान लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कि मैं स्पेशल ब्रांच में तैनात हूं, थाना शादमान में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूं। और फिर इसने तारीख लिखी है कि 7/5/2023 यानी 9 मई से 2 रोज पहले जमान पार्क रिहाइशगाह इमरान खान हमरा खालिद हेड कांस्टेबल, और इसका नंबर लिखा हुआ है 46, पीटीआई कारकुनान के भेस में आम पाड़ चात में ड्यूटी पर मामूर थे, इस यानी आम लिबास में। इससे पहले भी महकमा खुफिया तौर पर हम दोनों की ड्यूटी जमान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह पर लगाता रहा। इसी वजह से अपना एतमाद पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनान में कायम कर चुके थे कि हम उनके पक्के कारकुनान हैं। तो ये कह रहा है कि वहां पे ड्यूटी देते रहते थे, कारकुनों में थे, और पीटीआई के लोगों को लगा हम पक्के कारकुनान हैं। पीटीआई के लीडर्स अंदर जब मीटिंग होती थी तो लीडर्स मुनासिब वो अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि मीटिंग में जिनको बुलाया गया वो जाएंगे, और ये कारकुन अंदर जाके चले गए और अंदर जाके उन्होंने वो मीटिंग सुनी। अब ये कहता है कि इमरान खान ने अपनी सीनियर कायदत के साथ मीटिंग की जो 5:15 से शाम 6 बजे तक जारी रही, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद 1, हम्माद अजहर 2, फर्रुख हबीब 3, जमशेद इकबाल चीमा 4, मुसर जमशेद चीमा 5, जुबैर नियाजी 6, असद उमर 7, महमूद रशीद 8, मियां असलम इकबाल 9, शाह महमूद कुरैशी 10, एजाज चौधरी 11, हसन नियाजी, मुराद सईद, उमर सरफराज चीमा और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की, जिसमें इमरान खान कह रहे थे कि मेरी 9/5/2023 यानी 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में पेशी है और मुझे खदशा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरी गिरफ्तारी पर आपने यास्मीन राशिद की जेर क़यादत कारकुनान मर्दोजन को इकट्ठा करना है और लाहौर के मुख्तलिफ अतराफ से फौजी तंसीबात और सरकारी तंसीबात और पुलिस मुलाजमान पर हमला करना है, ताकि हुकूमत वक्त और अस्करी इदारों पर प्रेशर कायम किया जा सके कि वो मुझे रिहा करने पर मजबूर हो जाएं। पहला फ्लॉ, ये जो ये बता रहे हैं ना, 9वें नंबर पे शाह महमूद कुरैशी का नाम और उनसे पहले मियां असलम इकबाल का नाम। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की अहलिया की कराची में सर्जरी थी और शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में मौजूद थे, वो लाहौर में नहीं थे। तो ये गलत है, ये बात गलत है। मियां असलम इकबाल साहब खुद कहते हैं कि वो लाहौर में नहीं थे और वो जो थे हालात को देख चुके थे, उन्हें नजर आ रहा था क्या हो रहा है।
پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو وہ بھی لاہور میں نہیں تھے اور وہ دیہی علاقے میں پنجاب کے موجود تھے. یہاں پولیس والا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا. پھر آگے وہ بتاتا ہے کہ 9 مئی کے روز کیا ہوا. اب وہ کہتا ہے کہ 9 مئی کو عمران خان نے پیشی پر روانہ ہونے سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد، زبیر نیازی، میاں اسلم اقبال، محمود الرشید، حماد اظہر، مسرت جمشید چیمہ اور عمر سرفراز چیمہ، میاں اسلم اقبال، محمود الرشید، اس کے بعد ان سب کی دوبارہ میٹنگ کی. کہا اگر آج میری گرفتاری ہوتی تو ایک طرف یاسمین راشد کی زیر قیادت، میاں اسلم اقبال، محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ لبرٹی چوک سے کارکنوں کو اشتعال دلا کر راستے میں فوجی اور سرکاری تنصیبات کا گھیراؤ اور جلاؤ کریں گے، اور دوسری طرف سے زبیر نیازی، حسان نیازی عسکری تنصیبات اور سرکاری تنصیبات کا جلاؤ گھیراؤ کریں گے. یہ ایک طرف سینئرز ہے، ایک طرف نوجوان ہیں، یہ کریں گے، یہ بتا رہا ہے. اب دوسرا فلو، 9 مئی کو عمران خان صاحب الصبح کوئی 5 سے 6 بجے کے درمیان زمان پاک سے نکلے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو عدالت پہنچنا تھا. اور عدالت سے جو عمران خان صاحب کو شیشے توڑ کر اٹھایا گیا وہ ہمارے سامنے غالباً کچھ 11 بجے کے آس پاس ہو گیا تھا. تو پھر اس کے بعد ہم نے ہنگامہ رائی دیکھی تھی. تو یہ سب کچھ 9 مئی کو بہت پہلے ہو چکا تھا. تو 9 مئی کو یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے صبح 5:30-6 بجے یہ میٹنگ کر رہے تھے، اس تمام لوگ زمان پارک میں موجود تھے. یہ بھی غلط ہے. اتنی صبح کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. عمران خان صاحب جب نکلے تو انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو بنائی تھی. عمران خان صاحب نے اس روز کوئی میٹنگ نہیں کی. یہ میری پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہو چکی ہے. تو ایک جانب اس پولیس والے کا بیان ہے جو 9 مئی کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ اس نے سازش سنی اور اس کو پتا تھا کہ کیا ہوا. دوسری جانب 9 مئی کس طرح سے ٹھس ہوا ہے عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ججز جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایجنسیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ان ججز کی جانب سے نہیں، دیگر جج صاحبان کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے. 9 مئی کس طرح فارغ ہوا، یہ فیصل عباس کھر صاحب کی جانب سے نوجوان رپورٹر نے پوری طرح سے رپورٹ کیا گیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں عمران خان کا موقف ہائی کورٹ میں سچ ثابت ہوا. پروسیکیوشن 9 مئی کو ثابت کرنے میں ناکام. پاکستان تحریک انصاف کے 4 ورکرز کی 9 مئی کے مقدمات میں ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے سزاؤں کے خلاف اپیلوں میں روسٹرم پر پروسیکیوشن کے دلائل کی باری آئی تو سب سے پہلے پروسیکیوٹر نے کہا ہمیں دلائل کے لیے وقت دیا جائے. یہ مسلسل ہو رہا ہے. یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ، دیگر بڑی قیادت کے ساتھ ہمیں وقت دے دیا جائے. ریکارڈ نہیں ہے، تفتیشی نہیں ہے اور عدالت وقت دے دیتی ہے. یعنی یاسمین راشد صاحبہ کے کیس میں کم از کم خود گن چکا کہ کوئی 15 کے قریب انسیڈنٹس ایسے ہیں کہ مہلت دے دیجئے، ریکارڈ نہیں ہے، ریکارڈ ہائی کورٹ میں ہے، ریکارڈ تفتیشی کے پاس ہے، ریکارڈ نہیں ہے اور مہلت دے دی جاتی ہے. یہاں یہ کہا گیا وقت دے دیا جائے. جسٹس اعظم خان نے کہا کہ 4 لوگوں پر جو الزامات لگائے ہیں ہمیں کچھ ثبوت بتا دیں. اب پروسیکیوٹر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان ورکرز نے پولیس اسٹیشن پر اندھا دھند فائرنگ کی. تو جسٹس خادم سومرو صاحب نے کہا اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی تصویر دکھائیں، کوئی ویڈیو دکھائیں، ان لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ کی. تو پروسیکیوٹر نے کہا، پہلے کہا تھا کہ ان لوگوں نے پولیس اسٹیشن پہ فائرنگ کی، پھر کہا انہوں نے لوگوں کی موٹر سائیکلیں جلا دی. تو پھر جج صاحب نے کہا جو موٹر سائیکلیں جلائی گئیں ان کا کوئی ڈیٹا موجود ہے، کس کی تھیں، کس کے نام پر رجسٹرڈ تھیں، کس نے اس سلسلے میں شکایت کی. پھر کہا گیا سر وہاں پر کھڑی موٹر سائیکلیں جلائی گئیں، بس یہ پروسیکیوٹر نے کہا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا سر ہم نے ان 4 ورکرز کے کیس میں کچھ تصاویر بطور ثبوت جمع کروائی ہیں، دیکھ لیں. یہ پروسیکیوٹر نے کہا. تصویریں دکھائی گئی تو پتا چلا کہ ڈنڈا اور اسلحہ دونوں چیزیں ورکرز کے ہاتھ میں نہیں تھے. تو پھر جج صاحبان نے کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ان سے ڈنڈے برآمد ہوئے، تصویروں میں بھی ڈنڈے موجود نہیں ہیں، تو آپ کیا سامنے لے کر آ رہے ہیں؟ کوئی ثبوت تو دیجیے. تو پھر یہ کہا گیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج، جب سی سی ٹی وی فوٹیج کی عدالت میں بات ہوئی تو پروسیکیوٹر صاحب اس سلسلے میں خاموش تھے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے. عدالت نے ان 4 ورکرز کو کیا باعزت بری. یہ نہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، ان کو باعزت بری کیا گیا کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے. فیصل کھر صاحب لکھتے ہیں عمران خان کے مطابق 9 مئی ایک ڈرامہ ہے اور آج یہ ڈرامہ دیکھا، بہت دلچسپ ڈرامہ تھا. یہ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے لکھا ہے. اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے ثبوت عدالتیں مانگیں گی تو وہ ثبوت دینا کہ یہ ان لوگوں کے خلاف ثبوت ہیں ایک عدد مصیبت ہے پروسیکیوشن کے لیے. اس لیے پروسیکیوشن صرف تاخیری حربے استعمال کر کے لوگوں کو اندر قید رکھنے میں اب تک کامیاب ہے.
اب اس کو جب کسی عدالت میں سامنے کھڑے ہو کر جلا کی جائے گی نا تو یہ ایسے ختم ہو جانے والا معاملہ ہے. ضمانت مسترد کرتے ہوئے عدالت نے مزید کہا کہ عمران خان صاحب جو جھوٹ پکڑنے کی مشین اور مختلف ٹیسٹ وغیرہ ہیں، وائس میچنگ اور دیگر چیزیں، عمران خان صاحب ان کے لیے رضامند نہیں تو تعاون نہیں کر رہے، اس لیے ضمانت مسترد کی جاتی ہے، کیس مزید تفتیش کا ہے. یہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے. لیکن بہرحال عدالت کے فیصلے میں شامل یہ جو چیز ہے یہ نقائص سے بھرپور ہے. اگلی عدالت میں یہ فارغ ہو جائے گی اگر ڈیٹ مل جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کو سسٹم نے اندر لمبا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اب ان حالات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی. ایک، نواز شریف صاحب اڈیالہ جانے والے ہیں. دو، ملک ریاض کی بات ہو رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب کی سسٹم میں واپسی ہو رہی ہے اور ملک ریاض صاحب نے پاکستان میں 2 خطوط لکھے ہیں. ان خطوط میں ملک ریاض صاحب نے افسوس کا بھی اظہار کیا جو انہوں نے چیزیں کر دی ہیں. ملک ریاض صاحب نے معافی وغیرہ بھی مانگ لی ہے اور ملک ریاض صاحب جو ہے وہ شہداء فاؤنڈیشن کے لیے غالباً 3000 کنال زمین مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی دے رہے ہیں. اور ملک ریاض صاحب کو واپس لانے پر سسٹم کے مختلف حصے اور مختلف لوگ جو ہیں وہ اس بات پر رضامند ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو واپس لایا جائے. تو ملک ریاض صاحب کو واپس لایا جا سکتا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پہ گلف کے ایک اہم ملک نے کچھ انٹروین کیا ہے، وہاں ملک صاحب کے کاروباری تعلقات ہیں اور اس انٹروین کرنے کے نتیجے میں ملک صاحب کی واپسی ممکن ہے اور ملک صاحب کی واپسی پر عمران خان صاحب کے لیے ممکنہ طور پر مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. تو ملک صاحب کے بارے میں نے ایک صاحب سے پوچھا جو ان کو بڑا قریبی جانتے ہیں، ان کے کراچی کے بحریہ ٹاؤن میں ان کے بڑے سٹیکس ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ ملک ریاض صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس خبر ہے کیونکہ آپ کاروباری لحاظ سے کنیکٹڈ ہیں. انہوں نے کہا جتنا میں ملک ریاض صاحب کو جانتا ہوں تو ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ دیگر طریقوں سے اپنے معاملات بہتر کر لیں گے اور وہ بہت بڑے آدمی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا. میں نہیں مانتا کہ ملک ریاض صاحب کوئی بڑے آدمی بھی ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک ریاض صاحب بہت بڑے آدمی تو وہ اپنے معاملات سیدھے کر لیں گے اور ملک ریاض صاحب گواہی دیں، ایسی گواہی کہ وہ عمران خان کے خلاف بول رہے ہوں، اس کی نوبت شاید نہیں آئے گی. یہ ان کا ملک ریاض صاحب کے بارے میں کہنا ہے. جن سے میری بات ہوئی جو ملک ریاض صاحب سے بڑے انٹریکشن میں رہتے ہیں، ان کی ٹیم سے جو خاندان کے لوگ ہیں ان سے انٹریکشن میں رہتے ہیں، ان صاحب کا یہ کہنا ہے. اب بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی. میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے سینئر صحافی عارف ملک صاحب انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب نے یہ گفتگو کی ہے کہ ملک میں مکالمے کی ضرورت ہے اور سیاسی مذاکرات ہوں، اس کی ضرورت ہے، اور جو مداخلت ہے وہ کم سے کم ہو، اس بات کی ضرورت ہے. اور میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتیں مذاکرات میں شامل ہوں. اگر ایسا ہو جائے تو بہترین رہے گا. اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے گی تو وہ اڈیالہ جائیں گے اور اڈیالہ جا کر وہ عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کر لیں گے. یہ میاں صاحب کی پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی سوچ ہے. اگر یہ تمام سیاستدان ایک جگہ آ جائیں گے تو پھر مداخلت کا، سیاست میں مداخلت کا، اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جواز نہیں رہے گا. لیکن عمران خان صاحب کو بھی سیاسی نرمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. یہ جملہ لکھا ہوا ہے، سیاسی نرمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور میاں صاحب اڈیالہ جانا پڑا تو میاں صاحب اڈیالہ چلے جائیں گے، عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں گے. میاں صاحب کے قریبی ذرائع میاں صاحب کی سوچ بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر نفرت کی سیاست جاری رہی تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا آلائے کار بنتا رہے گا اور اس کا نقصان صرف ایک جماعت کو نہیں بلکہ پورے جمہوری نظام کو ہوگا. اب میں آپ سے اپنی رائے عرض کروں اس پر. میاں صاحب کہہ رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہو جائیں. میثاق جمہوریت ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو، میاں نواز شریف اس میں بڑے اسٹیک ہولڈرز تھے. اور پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یا فوجی ڈکٹیٹر کا آلائے کار کوئی نہیں بنے گا، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، ایجنسیوں کی مداخلت کو روکا جائے گا. یہ طے ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی میں. اور پھر اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مشکل صورتحال سے دوچار ہوئی تو کالا کوٹ پہن کر میاں نواز شریف صاحب سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑانے کے لیے. میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے تھے. اور پھر اس کے بعد میاں صاحب جو باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہوا، مریم کو اسمیش کرنے جا رہے تھے عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، جنرل عرفان ملک. جنرل عرفان ملک صاحب جو ہیں اب بھی ایک اہم پوزیشن پہ موجود ہیں. میاں صاحب جھوٹ بول رہے تھے پھر، اور مریم کو اسمیش کرنے کی بات ہو رہی تھی.
اور مریم کی حکومت میں موجود ہیں, شہباز شریف کی حکومت میں موجود ہیں. پھر میاں صاحب نے کہا کہ سب کو جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید نے کیا. جنرل باجوہ کو توسیع کا ووٹ میاں صاحب نے ڈلوایا, لائن میں لگا کے اپنے لوگوں کو, اور اپنے لوگوں سے کہا کہ حلف دو کہ جنرل باجوہ کو ووٹ دو. یہ میاں صاحب نے کیا. پھر فضل الرحمان صاحب نے بتایا کہ جنرل باجوہ نے کہا تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف, اور یہ سب لائن میں لگے دوبارہ. میاں صاحب کی جماعت پوری کی پوری دوبارہ لائن میں لگی. تو میاں صاحب پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے. پھر اس کے بعد اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہائیبرڈ سسٹم میں خواجہ سے بتا رہے ہیں کہ وہ موجود ہے, اور ظاہر ہے کہ سبھی جانتے ہیں کہ ان کی گرپ حکومت سے زیادہ ہے, تو میاں صاحب اس پر بھی خوش ہیں. میاں صاحب اس وقت ایک ایسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو میاں صاحب ہار چکے, میاں صاحب اس پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور دعویٰ ان کی جماعت یہ کر رہی ہے کہ میاں صاحب قربانی دیں گے اور میاں صاحب اڈیالہ جائیں گے. میاں صاحب آپ کی جماعت نے یہ جو عطا تارڑ کی تصویر ہے نا, عدالت کے اندر دیوار پہ ہاتھ ٹکا کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ زیادہ ہیں, تو آپ کی جماعت نے اپنے لوگوں کو دوسروں کے مقدموں کے اندر بھیجا ہے نعرے لگانے کے لیے. آج آپ کا وفاقی وزیر اطلاعات ہے, اس کو وہاں کھڑا کر کے عمران خان کے خلاف نعرے لگائے جائیں, کچھ ایسے وکلا جمع کی جائیں, آڈیو موجود ہے عطا تارڑ کی کہ کیسے کرنا ہے یہ کام, اور یہ آپ کی سربراہی میں ہوا ہے, آپ کی جماعت نے کیا, اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا ہے. پھر اون چودھری جو گھٹیا ترین عدت کے مقدمے میں گھٹیا ترین گواہیوں والا آدمی ہے, اور جس کے بارے میں آپ کی عطا تارڑ نے کہا کہ یہ سپلائر ہے پارٹیوں کا, یہ ڈرگز کا ڈیلر ہے, یہ پارٹیوں کا سپلائر ہے. اور میاں صاحب آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کیا بات ہے. تو آپ کی جماعت نے اس کے مقابلے میں اپنا بندہ کھڑا نہیں کیا. یہاں آپ کی جماعت پہنچ چکی, آپ کی سیاست یہاں پہنچ چکی. پھر وہ علیم خان جس کو آپ کہتے تھے قبضہ مافیا ہے, لینڈ مافیا ہے, چور ہے, آپ کہتے تھے, آپ لوگوں نے اس علیم خان کو سپورٹ کیا پوری طرح سے. تو میاں صاحب اب آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت ساتھ دینا چاہتے ہیں, آپ جس طرح سے واپس آئے, کیا پورے پاکستان کو نہیں اندازہ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے آئے؟ آپ کے لیے عدالت ایئرپورٹ پر, آپ کے لیے سسٹم ایئرپورٹ پر, لاہور کی انتظامی ایئرپورٹ پر, شاہی قلعے میں آپ کے لیے ہائی ٹی کا بندوبست. تو آپ کیسے آئے میاں صاحب؟ سارے ملک نے دیکھا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے, اور اب آپ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ اڈیالہ جائیں گے. اصل میں تو اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک بندہ ریلیونٹ ہے, ایک بندہ ہے جس کے گرد سیاست گھوم رہی ہے, اور آپ اس بندے کے پاس جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ مائنس ہو چکے. آپ کی حیثیت, وقت, سیاسی قد کاٹ بونا بنا دیا گیا, اور اب آپ بالکل فارغ ہو چکے. تو اب آپ کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ اڈیالہ جائیں گے. میاں صاحب آپ 4 ہفتے کے لیے گئے تھے, 4 سال آپ ملک سے باہر بیٹھے رہے کہ اب میں یہاں ٹھیک ہوں. تو اب آپ اڈیالہ جائیں گے, آپ اس ملک کی سیاست میں خود کو واپس لانے کے لیے, عمران خان کو اڈیالہ سے باہر لانے کے لیے نہیں, خود کو سیاست میں واپس لانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اور اس سے اب بات بن نہیں سکتی. آپ اس سے دوبارہ بڑا بننا چاہیں یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ آپ جو کچھ کر چکے پچھلے گزر میں غیر سیاسی طاقتوں کے ساتھ مل کے, جس طرح سے آپ لوگوں نے عدالت پہ کیپچر کیا, 26ویں ترمیم میں کیپچر کیا, جس طرح سے آپ لوگ 2/3 مال غنیمت, گدھ جو ہوتا ہے نا وہ اٹھاتا ہے یہ مرے ہوئے جانور, اور جو شاہین ہوتا ہے وہ اپنا شکار خود کرتا ہے. تو آپ لوگ جس طرح سے اس مال غنیمت پہ آ کے بیٹھ گئے کہ الحمدللہ 2/3, یہ سب کچھ کر کے آپ کو جو خدمات انجام دینی ہے, ان خدمات کو انجام دینے کے بعد, اور ان خدمات کو انجام دینے کا وعدہ کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ اڈیالہ جائیں گے اور آپ اس ملک کی سیاست میں ریلیونٹ ہوں گے. آپ مائنس کر دیے گئے, آپ اس ملک کے لوگوں کی جانب سے, صحافیوں کی جانب سے, تجزیہ کاروں کی جانب سے, اپنی جماعت کی جانب سے مائنس کر دیے گئے. شاہد خاقان عباسی جس کو آپ نے وزیر اعظم بنایا تھا, اس نے کہا ووٹ کو عزت دو, ختم کر دیا, وہ آپ کو چھوڑ کے ہٹ گیا. آپ نے اپنے سمدھی کے بدلے جس کو وزیر خزانہ بنایا تھا وہ آپ کو چھوڑ کے ہٹ گیا. تو آپ مائنس ہو چکے, آپ اڈیالہ جائیں گے واپس اس ملک کی سیاست میں پلس ہونے کے لیے. عمران خان کو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم مائنس کرو, ہم ملٹی پلائی کریں گے اور زیادہ بڑھائیں گے. تو عمران خان اس جگہ پہنچ چکا ہے, باقی آپ کی سیاست میں سب فارغ ہو چکی ہے. یہاں ایک اور چیز ہے جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا معاملہ ہے. اگر میاں صاحب اتنے بڑے تو اس پر بھی میاں صاحب کو بات کرنی چاہیے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ہیں اسد اقبال بٹ صاحب. یہ کراچی میں جہاں میں بیٹھا ہوں نا, اس سے کچھ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گھر ہے, ان کی فیملی میں میرے دوست بھی موجود ہیں.
لیکن اسد اقبال بٹ صاحب بہت بڑی شخصیت ہے، میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے، بات ہو چکی ہے، ان سے سیکھنے کا بڑا موقع ملا ہے۔ اب وہ ایچ آر سی پی جو مظلوموں کی آواز بنتا ہے، وہ اس وقت تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ایجنسیز ہمارے خلاف ہیں، اٹھایا جا رہا ہے۔ اسد اقبال بٹ صاحب کو کچھ عرصہ پہلے پولیس نے تفتیش کے لیے بلا لیا تھا، لے کر چلے گئے تھے اپنے پاس، اور کافی وقت کے لیے حبس بیجا میں رکھا گیا تھا۔ وہ اسد اقبال بٹ صاحب، ان کی ایک تقریر اس وقت وائرل ہو رہی ہے، وہ تقریر تو میں کیا کوئی بھی رپورٹ نہیں کر سکتا، تو وہ تقریر انہوں نے کی ہے۔ اسد اقبال بٹ صاحب جو ہیں، ان کا ادارہ یہ بتا رہا ہے کہ لاہور میں دفتر کی بجلی کاٹی گئی ہے، کچھ ایسے اجلاس جو ان کے ادارے کے تھے جو ود ان دی پریمیسز تھے، چار دیواری کے اندر تھے، بند تھے، وہاں پر بھی کہا گیا کہ آپ نے این او سی نہیں لیا ہے، حالانکہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ چار دیواری کے اندر اپنی پراپرٹی کے اندر کوئی اگر گیدرنگ کرنی ہو تو اس کے لیے پرمیشن لی جائے، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو کہا جائے کہ آپ نے اجازت نہیں لی، تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ ان کا ادارہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور بٹ صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خفیہ اداروں کے لوگ جو ہے وہ ہراساں کر رہے ہیں ان کو، ان کی ٹیم کو، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ تو اب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کا نوٹس لیا جائے۔ اس جگہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، عارف الوی صاحب نے ٹویٹر پہ ایک لمبا سا پیغام دیا ہے، اس میں بل گیٹس کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں جب وہ صدر پاکستان تھے۔ عارف الوی صاحب نے اس پیغام میں لکھا ہے کہ مائکروسافٹ نے پاکستان میں اپنے تمام تر آپریشنز وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور عارف الوی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان سے یہ سرمایہ جو آنا تھا، اور ان سے بل گیٹس نے خود کہا تھا کہ انہوں نے عمران خان کی اور ستیہ نڈیلا کی کال جو ہے اس کا بندوبست کیا، اور پاکستان میں مائکروسافٹ بڑی سرمایہ کاری کے ساتھ آ رہا ہے۔ لیکن عارف الوی صاحب کہتے ہیں پھر ہو گیا رجیم چینج، اور اس رجیم چینج کے نتیجے میں پاکستان اس سرمایہ کاری سے محروم ہو گیا۔ عارف الوی صاحب کہتے ہیں کہ اب جو حالات ہیں، یہ حالات آپ دیکھ لیجئے، یہ ان کے پیدا کردہ ہیں، پاکستان کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ اور عارف الوی صاحب آخر میں کہتے ہیں آگے اللہ مالک ہے۔ تو سچویشن یہاں پہنچ چکی ہے۔ ان حالات میں آپ سرچ کروں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو صدا آئی ہے نا کہ مذاکرات کی جا رہی، اس کو بہت بڑی تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف والے مذاکرات پہ مجبور ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں کہیں سے بھی کوئی بھی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ اصل میں تو حقیقت یہ ہے کہ رستے بند کیے گئے ہیں، بلاک کر دیے گئے ہیں۔ قانونی رستے بلاک نہیں کیے جاتے، لیکن وہ بھی بلاک کر دیے گئے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف والے مذاکرات پہ اس لیے آمادہ ہوئے ہیں۔ سیاستدانوں سے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات اب کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، یہ ہمیں ممکنہ طور پر اگلے 3 سے 4 مہینے میں، لمبا وقت 3 سے 4 مہینے میں پتہ چلے گا عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت سے رہا ہوں گے، یہ کامیابی اگر مل جاتی ہے۔ اور عدالت سے رہائی سے پہلے جو کوٹ لکھپت جیل میں لوگ موجود ہیں، ان لوگوں کی رہائی ہوگی، اور ان لوگوں کی رہائی کے بعد پھر عمران خان صاحب کی رہائی سب سے آخر میں ہوگی، اور اس رہائی کے لیے ہمیں ایک وقت ہے جس میں انتظار کرنا پڑے گا۔ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کی مہم جو ابھی چلانے کی بات ہو رہی ہے، وہ چلتی ہے، نہیں چلتی، رکتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اس تمام سچویشن پہ جس کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ 3 سے 4 مہینے میں کیا ہو سکتا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے دعوے ہیں، یہ سسٹم کو جاننے والے کچھ تجزیہ کاروں کے دعوے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خبر ہے، یہ دعوے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جب بھی ہم مہم کی بات کرتے ہیں، اب عمران خان نے کہہ دیا کہ عاشورہ کے بعد مہم چلائیں، تو یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا ہے۔ عمران خان صاحب بھی اس طرح کی بات کر چکے ہیں، تو ان کی جماعت کیا کرے گی، اب یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ یعنی جب مذاکرات کی جماعت کے لوگوں کی جانب سے ہی بات ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ مہم چلائیں گے، کتنی بڑی چلائیں گے، کیسے چلائیں گے، یہ اپنے اندر ایک ٹرکی سچویشن ہے۔ یعنی اگر آپ کو بیٹھ کر بات کرنی ہے اور ساتھ میں سڑکوں پر بھی آنا ہے اور مذاکرات بھی کرنے ہیں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت بھی اس پوزیشن میں کلیئرٹی کم ہے، کنفیوژن زیادہ ہے۔ یہاں سے آگے کیا ہوگا مشکل ہے کچھ کہنا، لیکن بعض لوگ یہ مصر ہیں اس بات پر کہ اگلے 3 سے 4 مہینوں میں عمران خان صاحب کی عدالت کے ذریعے رہائی ہوگی، لیکن پیچھے کافی کچھ ہو چکا ہوگا۔ یہ آپ کو یاد ہے، میں نے اسد عمر صاحب کا انٹرویو کیا تھا، آپ میری ویڈیوز میں جا کے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب رہا عدالت سے ہوں گے، پیچھے عوامل دیگر ہوں گے۔
تو اب ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے 3 سے 4 مہینے میں یہ ہوگا. لیکن عمران خان صاحب اس لیے اس سسٹم میں سرخ روح ہیں اور رہیں گے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے درمیان میں کہیں بھی 45-47 ڈگری میں بھی نہ تو ہار مانی ہے، نہ عمران خان صاحب نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی اختیار کی ہے. اور ایسے دن گزرے ہیں، یہ بار بار ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب 15 سے 20 دن کے لیے عمران خان صاحب کو مکمل 24 گھنٹے کے لیے بند رکھا گیا ہے اور ان 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے بجلی مکمل طور پر بند رکھی گئی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.